महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी करते हुए हैदराबाद समेत 15 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के चलते तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। मौसमियात महकमे के हुकाम ने हैदराबाद समेत आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली के अलावा भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भारी बारिश का इम्कान जताया है और लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब जिला हुकाम को भी चौकस कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में जलसे रहमतुल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। पार्टी दफ्तर दारुसलाम में जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे के इनेकाद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर निगरानी 24 सितंबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा जलसा रहमतुल आलमीन मुनक़िद किया जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ़क्किर मिल्लत तौसीफ रज़ा मिसबाही मेहमान मुक़र्रर होंगे, जबकि शहर हैदराबाद से वाबस्ता उलमा व मशाइखीन व मुफ्तियान इकराम भी जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करेंगे। कुल हिंद नातिया मुशायरा सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी 25 सितंबर बरोज पीर बाद नमाज इशा दारुसलाम में ही मुनक़िद होगा। मुशायरे में दीगर रियासतों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भोपाल के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के शोरा इकराम शिरकत करेंगे और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। दारुसलाम में जलसा रहमतुल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरे की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। मुंतज़मीन ने आशिक़ान रसूल से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़्क़िदा शजरकारी व पौधों की तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रियासत के तमाम मसाजिद व मदारिस के मुंतज़मीन से ख़ास मौक़ों पर शजरकारी और पौधों की तक़सीम को आम करने की ख्वाहिश की है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा की जानिब से बाद नमाज जुमा शजरकारी और पौधों की तक़सीम का एहतमाम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी और कमिश्नर व सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने बतौर मेहमान एजाज़ शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पौधे लगाने से दुनिया में फ़ायदे हासिल होने के अलावा आखिरत में भी अजर मिलता है। जब तक हमारे लगाए गए पौधे जिंदा रहते हैं, अल्लाह ताला उसका बदला सवाब जारिया के तौर पर जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शजरकारी मुहिम शुरू की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शजरकारी से पाकीज़ा और खुशगवार माहौल मुहैया होता है। वज़ीर ने शजरकारी से मौसम में तब्दीली वाक़ होने, बेहतरीन बारिश होने, गर्मी की शिद्दत में कमी आने, साफ़ और पाकीज़ा ऑक्सीजन मुहैया होने का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी को शजरकारी करनी चाहिए ताकि हमारा माहौल पाक व साफ रहे। वज़ीर दाखिला ने रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी वजह से रियासत में शजरकारी आम हो रही है। होम मिनिस्टर ने रियासत भर के तमाम मसाजिद व मदारिस के मुंतज़मीन से गुजारिश की है कि वो भी ख़ास मौक़ों पर शजरकारी और पौधों की तक़सीम को आम करें। वज़ीर दाखिला ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के तनाज़ुर में कहा कि मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने गणेश विसर्जन के पेश नज़र मिलाद जुलूस को मुलतवी किया है, जो कि खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम ने हर वक्त अमन, मोहब्बत, भाईचारा, अफ़ू दरगुजर और वक्त व हालात के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली को तरजीह दी है और तसादुम व टकराव जैसे हालात को नापसंद किया है। हमारे उलमा इकराम जो हमारे रहनुमा व रहबर हैं, वक्तन फ़ौक़्तन कौम व मिलत की रहनुमाई के ज़रिए अपनी दूर अंदेशी और तदब्बुर का मुज़ाहरा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा चूँकि गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सितंबर को आ रहे हैं, दोनों मौक़ों पर जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन उलमा इकराम और मिलाद जुलूस के ज़िम्मेदारान ने 12 रबीउल अव्वल 28 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर को जुलूस निकालने का फैसला किया है, जो कि खुश आइंद बात है।
وزیر داخلہ نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی ترغیب دی اور جلوس کے ذمہ داران کو اس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنے اور روایتی گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھانے کی پیش رفت پر مبارکباد دی۔ محمد محمود علی نے تمام علماء کرام اور میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کرتے ہوئے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی صبر اور پرامن انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں اور حکومت کے ساتھ امن کی برقراری کی کوششوں میں تعاون کریں۔ اسٹیشن گھنپور کے BRS رکن اسمبلی ٹی راجیا نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں MLC کڑیم سری ہری جو کہ اسٹیشن گھنپور کے BRS امیدوار ہیں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ BRS قیادت کی جانب سے اسٹیشن گھنپور حلقے سے MLA ٹی راجیا کو ٹکٹ نہ دینے پر اختلافات سامنے آئے تھے۔ ٹی راجیا ان کے بجائے MLC کڑیم سری ہری کو ٹکٹ دینے سے ناراض تھے، تاہم اب یہ ناراضگی دور ہونے کا پتہ چلا ہے۔ وزیر IT KTR کی موجودگی میں MLA راجیا اور MLC کڑیم سری ہری کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے۔ KTR نے پرگتی بھون میں دونوں رہنماؤں سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ دریں اثنا انہوں نے ٹی راجیا کو پارٹی میں مناسب عہدہ دینے کا تیقن دیا۔ دوسری جانب اسٹیشن گھنپور MLA نے آئندہ انتخابات میں کڑیم سری ہری کی مکمل حمایت اور اسٹیشن گھنپور سے انہیں کامیاب بنانے کے لیے تعاون کا اعلان کیا ہے۔ MLC کڑیم سری ہری نے MLA راجیا کا شکریہ ادا کیا اور راجیا کی حمایت سے اسٹیشن گھنپور حلقے میں گلابی پرچم لہرانے کا یقین ظاہر کیا۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت ڈاکٹر وی سرینواس گوڑ نے سری لنکا کے جہاز رانی اور شہری ہوابازی کے وزیر نرمل سری پالا ڈی سلوا سے ملاقات کی۔ وزیر سیاحت ڈاکٹر وی سرینواس گوڑ سری لنکا کے کولمبو کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جمعہ کے روز کولمبو میں جہاز رانی اور شہری ہوابازی کے وزیر نرمل سری پالا ڈی سلوا سے ملاقات کی اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے بدھ مراکز کی ترقی، بدھ سیاحوں کو راغب کرنے، تلنگانہ اور سری لنکا کے تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دریں اثنا سرینواس گوڑ نے سری لنکن وزیر مملکت کو تلنگانہ آنے کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس واقع بنڈلا گوڑا میں چیکس تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور کلیانہ لکشمی کے 115 شادی مبارک اسکیم کے 493 استفادہ کنندگان کو چیکس حوالے کیے۔ اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواتین کو پرانے شہر کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے اور اپنے بچوں کا داخلہ اویسی اسکول آف ایکسلنس میں کروانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی کارکردگی اور خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ حکومت تلنگانہ نے بیرونی ممالک میں اقلیتی طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ سے متعلق چیف منسٹرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی تاریخ میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ سید عمر جلیل پرنسپل سیکرٹری و کمشنر اقلیتی بہبود نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرتے ہوئے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کو تاریخ میں توسیع کی اطلاع دی ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ کے لیے 22 اگست سے درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہوا تھا اور 21 ستمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ اسپرنگ سیزن 2023 کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال میں سینٹر فار گڈ گورننس میں تکنیکی خرابی کے سبب تقریباً 4 دن تک درخواستیں داخل نہیں کی جا سکی ہیں۔ تکنیکی خرابی کے سبب عوام کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 4 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ اب درخواست گزار 25 ستمبر شام 5 بجے تک درخواستیں داخل کر سکیں گے۔ سید عمر جلیل نے اقلیتی طلباء سے اس سہولت سے استفادے کی خواہش کی ہے۔ واضح ہے کہ اوورسیز اسکالرشپ کے لیے تاحال ریاست سے 600 سے زائد آن لائن درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اسکالرشپ کے لیے انجینئرنگ اور پوسٹ گریجویشن میں امیدواروں کو 60% نشانات کے ساتھ ساتھ دیگر دستاویزات داخل کرنے ہوتے ہیں۔ درخواست گزار طلباء کے سرپرستوں کی سالانہ آمدنی 5 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔
طلباء جن ممالک کی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں ان میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، فرانس، جرمنی، جاپان، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ آن لائن درخواستیں ویب سائٹ www.telanganaepass.cgd.gov.in پر داخل کی جا سکتی ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کے ایڈیشنل کمشنر جی سدھیر بابو نے گنیش جلوس اور وسرجن کے انتظامات کے خصوص میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کیا۔ حیدرآباد میں گنیش تہوار اور مورتیوں کے وسرجن کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ 28 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ایڈیشنل سی پی ٹریفک جی سدھیر بابو نے ٹی ایس آر ٹی سی حکام کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے گنیش مورتیوں کے وسرجن کے انتظامات اور ٹریفک تحدیدات پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں راہل ہیگڑے بی کے ڈی سی پی آئی کے علاوہ ڈی سرینیواس و دیگر افسران نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر برائے اطلاعات اور شہری تعلقات ڈاکٹر پٹنم مہندر ریڈی کا کہنا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر ڈاکٹر پی مہندر ریڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں محکمہ اطلاعات اور شہری تعلقات کے عہدیداروں کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ محکمے کے کمشنر اشوک ریڈی، ڈائریکٹر راجا مولی کے علاوہ تمام اضلاع کے ذمہ داران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر نے محکمہ اطلاعات کو مستحکم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ اطلاعات میں مخلوعات 361 آسامیوں کو پور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیاست سے نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کے فلاحی پروگراموں کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانا چاہیے۔ پٹنم مہندر ریڈی نے محکمہ اطلاعات کے افسران کو سخت محنت کرتے ہوئے محکمے کا نام روشن کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ شہر حیدرآباد میں تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں ایک بڑا درخت گر پڑا، ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں موجود کینٹین میں ایک بڑا درخت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے حلقے کے مختلف علاقوں میں جاری باکس ٹائپ ڈرین اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے ندیم کالونی اور عمر فنکشن ہال کے قریب باکس ٹائپ ڈرین اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں سے کاموں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ قاسم محی الدین نے ان کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کرنے کو کہا ہے۔ دنیا اسنا MLA نے کاروان حلقے کے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ AIMIM کارپوریٹرز اور سرگرم کارکن موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے حیدرآباد اور بنگلور کے درمیان وندے بھارت ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 24 ستمبر کو ورچوئلی ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کی عوام کی سہولت کے لیے تیسری وندے بھارت ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سکندرآباد وشاکھاپٹنم، سکندرآباد تروپتی وندے بھارت ٹرین کے بعد حیدرآباد بنگلور وندے بھارت ٹرین خدمات شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اس ٹرین کے ذریعے حیدرآباد سے بنگلور پہنچنے میں صرف 8.5 گھنٹے لگیں گے۔ یہ ٹرین کاچیگوڑا حیدرآباد سے یشونت پور بنگلور کے درمیان چلے گی۔ 24 ستمبر کو نئی دہلی سے وزیر اعظم نریندر مودی ورچوئلی اس خدمت کو شروع کریں گے۔ تلنگانہ گورنر تمل سائی سوندراراجن اور مرکزی وزیر و دیگر اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ہر روز چہارشنبے کو چھوڑ کر یہ ٹرین کاچیگوڑا سے صبح 5:30 بجے بنگلور کے لیے روانہ ہوگی اور محبوب نگر، کرنول، اننت پور سے گزرتے ہوئے 2:15 پر یشونت پور پہنچے گی۔ یشونت پور سے دوپہر 3 بجے ٹرین روانہ ہوگی اور اننت پور پر رکنے کے بعد کرنول محبوب نگر اسٹیشن سے گزرتے ہوئے 11:15 پر کاچیگوڑا پہنچے گی۔ MS ایجوکیشن اکیڈمی کے چیئرمین محمد عبداللطیف کے ہاتھوں باسفورس کنیکٹ امیگریشن سروسز کا افتتاح کیا گیا۔
حیدرآباد شہر میں باسفورس کنیکٹ کے ایک اور دفتر کا آغاز ہوا ہے۔ چیئرمین ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی محمد عبداللطیف نے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ باسفورس کنیکٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹ ویزا، جاب ویزا، امیگریشن ویزا، ورک پرمٹ مہیا کروائے جائیں گے۔ محمد عبداللطیف نے باسفورس کنیکٹ کا افتتاح انجام دینے پر مسرت کا اظہار کیا اور اپنے طلباء کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی۔ انہوں نے ترکی و دیگر مغربی ممالک میں تعلیم یا پھر ملازمت کے حصول کے خواہش مندوں سے باسفورس کنیکٹ سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ باسفورس کنیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ترکی کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پروسیسنگ کو ترجیح دے رہے ہیں اور ترکی کو منتخب کرنے کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانا اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی یوم امن کے موقع پر انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر نجیب کو ورلڈ پیس آئیکن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے عالمی یوم امن 21 ستمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف لینگویجز اور کلچر کی جانب سے منعقد تقریب میں BIS کے سینئر لیڈر خلیق الرحمان، چیئرمین ممتا محمد گھوش، چیئرمین IGIM نے حصہ لیتے ہوئے امن کے فروغ پر زور دیا۔ دنیا اسنا نجیب کو، جو کہ انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر ہیں، ورلڈ پیس آئیکن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رہنما و رکن پارلیمان وائناڈ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حکومت کو دیگر پسماندہ طبقات اور خواتین مخالف قرار دیا۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے خصوصی اجلاس کے انعقاد کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل لا کر اسے نافذ کرنے کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہے وہ چونکا دینے والی ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ حکومت کا خواتین کو ریزرویشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ریزرویشن کے حوالے سے سب کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بل اب نافذ نہیں ہوگا اور آئندہ 10 سال تک بھی اس کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ اگر حکومت اس بل کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر حد بندی اور مردم شماری سے متعلق شرائط کو برخاست کرنا ہوگا اور بل کو اسے فوری طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ انہوں نے OBC کے تعلق سے بھی حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کہ مرکزی حکومت کو 90 بااثر سیکرٹریز چلا رہے ہیں، جن میں سے صرف 3 OBC زمرے کے ہیں۔ یہ ملک کی بڑی آبادی کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہر فرد کو اس کی آبادی کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ امریکہ نے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تنازع پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے خالصتانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں ہندوستانی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرنے کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ ایسے میں امریکہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے کینیڈا کی تحقیقات کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی قصوروار ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ ہم نے کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے عوامی سطح پر لگائے گئے الزامات کو سنا اور اس معاملے پر عوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حمایت اس بات کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہو اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے اور قانونی ذرائع سے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ میں نجی سفارتی بات چیت میں نہیں جا رہا، لیکن ہم کینیڈا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، اس کی تحقیقات کے لیے وہ جو کچھ بھی اقدامات کر رہے ہیں امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ ہندوستانی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है, चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप। हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे, जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।